अच्छा, हम ना हजरत एक क्वेश्चन आता है फातिह ईरान कि फातिह ईरान जो है, एक क्वेश्चन आता है फातिह ईरान कि वो कौन है। तो ऑप्शन के अंदर उसका जवाब आप देंगे हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें आ जाती हैं। अच्छा, वो कौन से सहाबी हैं कि जिन्होंने किसरा के महल में 8 रकात जो हैं वो नवाफिल अदा किए और किस वजह से किए। तो ये मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि क्योंकि फतेह मक्का के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात पढ़े। अब हम आते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। और एक और नाम भी है हजरत सईद बिन जैद बिन अमर बिन नफील। और ये अशरा मुबशरा में आते हैं हजरत सईद बिन जैद। अब बाज औकात वो पूछ लेते हैं कि हजरत सईद बिन जैद के जो वालिद थे वो क्या थे। तो उसका जवाब ये है कि ये मुवाहिद थे। उस वक्त हिस्टोरियन लोगों ने लिखा है कि दो लोग जो थे वो हमें मिलते हैं मुवाहिदीन में से ना। एक तो थे यही हजरत सईद बिन जैद के जो वालिद मोहतरम थे, जैद बिन अमर बिन नफील। और एक थे वरका बिन नौफल। ये दो लोग मुवाहिद थे और ये अक्सर जो हैं वो खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े होकर कहते रहते थे कि तुम उस अल्लाह के साथ शिरक करते हो कि जिसने तुम्हें पैदा किया, क्या तुम ये बकरी को नहीं देख रहे कि घास किसने पैदा किया जमीन पर। तो ये दलाइल देते थे हजरत सईद बिन जैद के वालिद मोहतरम जैद बिन अमर। ये क्या हो गया? हेलो। जी जी सर। जी, जैद बिन अमर। तो और ये भी सवाल आता है कि वो दो मुवाहिदीन कौन थे। तो आपके जहन में रहे कि एक वर्का बिन नौफल कि जो पहले यहूदी हुए फिर उसके बाद ईसाइयत उन्होंने इख्तियार कर ली। तो उनको भी हिस्टोरियन लोगों ने मुवाहिदीन में लिखा है। और यही थे, इनके वालिद मोहतरम ही थे हजरत सईद के जैद बिन अमर कि जो मदीना के अंदर और मक्का के अंदर जब इनको पता चलता कि बच्चियों को ये जिंदा दरगोर कर देंगे या मार देंगे, तो चाहे मदीने की जगह होती चाहे मक्का में, तो ये उन बच्चियों को खरीद लेते और उसके बाद उनकी परवरिश करते और फिर उन्हीं के वालदान के पास जाते कि अब ये बड़ी हो गई हैं, चाहो तो अब इनकी शादी कर दो या अच्छे तरीके से अपने घर ले आओ इनको और इनकी शादी कर दो। और फिर वो सारा खर्चा वो खुद करते। तो ये थे इनके इस्लाही कारनामे हजरत सईद के वालिद साहब के। तो हजरत सईद बिन जैद बिन अमर, इनसे जुड़ा हुआ ये एक सवाल आता है। इसी तरह हजरत, अब अच्छा, इनसे ना हजरत सईद बिन जैद से कोई रिवायत मरवी नहीं है अहादीस के अंदर जो इनकी हिस्ट्री के अंदर मिलता है। इसके बाद अब आ जाइए हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु। इनका असल जो नाम था वो अब्दुल्ला बिन कैस था। हजरत अबू मूसा अशरी का असल जो नाम था वो अब्दुल्ला बिन कैस था। और ये अबू मूसा अशरी के नाम से मशहूर हुए। अशरी जो था वो इनके कबीले का नाम था और ये खास यमनी थे। हजरत अबू मूसा अशरी, अब्दुल्ला बिन कैस इनका नाम था और ये खास यमनी थे। इनको अबू मूसा से अब जरा गौर कीजिए कि ये क्यों मशहूर मारूफ हो गए। इसमें एक हदीस पाक है बुखारी शरीफ की कि
حضرت عبداللہ بن قیس جو ابو موسیٰ اشعری کے نام سے مشہور و معروف ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ان کی کیونکہ آواز بہت خوبصورت تھی اور بہت اچھی قرات کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو آل داؤد کے مزامیروں میں سے ایک مزامیر ہے، اپنی خوش الہانی کے سبب، اپنی خوش الہانی کے سبب۔ اچھا، وہ جو آ، کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے حدیث آپ سب لوگ پڑھتے ہیں اصول فقہ کے اندر، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں قیاس سے کروں گا، تو وہ دو لوگ تھے جن کو روانہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک معاذ بن جبل تھے اور دوسرے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے حسن اخلاق کی وجہ سے لوگ ایمان لے کر آئے وہاں پر، تو یہ پھر وہاں پر اتنی پیاری قرات کرتے تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری وہاں پر 4 سال، صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پالیسی تھی کہ وہ 1 سال کے بعد کسی کو ایک جگہ نہیں رکھتے تھے، دوسری جگہ بھیج دیتے تھے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا وہ بالکل اس سے مختلف تھا، تو وہ وہاں پر 4 سال بھی رکے۔ تو ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے وہ کتنے سال قیام کیا، جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر سال تبدیل کر دیتے تھے، 4 سال، 5 سال، 6 سال یا 8 سال، تو اس کا ہے یہ کہ یہ 4 سال۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے اندر شرکت نہیں کی کیونکہ یہ ادھر ہی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ایک اور اہم بات کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 336 احادیث مبارکہ مروی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 336 احادیث مبارکہ مروی ہیں، تو یہ ہمارے سامنے یہ دو ہو گئے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہیں اعلان نبوت کے 4 سال بعد، اعلان نبوت کے 4 سال کے بعد حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہیں۔ 10 نبوی میں آپ کا نکاح ہوا ہے، اور ہجرت کے بعد حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں آپ نے 8 سال 5 ماہ کا عرصہ گزارا۔ یہ سوال آیا ہوا تھا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا عرصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا، تو وہ ہے 8 سال 5 ماہ، 8 سال 5 ماہ۔ اب اس کے بعد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے 8 سال 5 ماہ کا عرصہ گزارا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 برس تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 48 سال زندہ رہی، وصال کے بعد 48 سال زندہ رہی۔ یہ سوال آتا ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہیں، تو 48 سال۔ آپ کا جو سن وصال ہے وہ ہے 57 ہجری۔ اچھا، یہ آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہے اپنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جو وصال کا سن ہے وہ 57 ہجری ہے، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال کا ہے وہ بھی 57 ہجری ہے۔ اچھا ڈاکٹر ٹھیک ہے، صاحب، یہ 48 سال زندہ رہنا، یہ سمجھ نہیں آیا کچھ، اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ پیدائش ہم نے تو سنا پڑا ہے وہ تقریباً ٹوٹل ان کی عمر جو ہے وہ 36 سال ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وصال کے بعد 48 سال زندہ رہی، ان کی ٹوٹل عمر کتنی تھی؟
حضرت عائشہ کی। 36 برس पढ़ा है आपने? جی مجھے جو یاد پڑ رہا ہے۔ देख آپ लें जरा جیسے थोड़ा सा. آپ نے ابھی فرمایا نا کہ وصال نبوی کے وقت آپ کی، حضور کے وصال کے بعد آپ کی جو عمر تھی یا ہاں 18 سال تھی۔ جی جی جی، میں دیکھیے میں آپ کو، میں بھی ایک نا، میں آپ کو اس کو بھی نکال لیتے ہیں، کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کون سا وہ ہے کہ جی ہم جو بیان کریں وہی. ہم نے بھی ایک پروفیسر کی کتاب کے اندر اس کو، کیونکہ جو لوگ پیپر بناتے ہیں نا، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کی ہی چیزوں کو پڑھے جائے. ایک جی منٹ. اچھا. دیکھیے ذرا یہ آ گیا حضرت معاشر صدیقہ. اچھا. اور ان سے کل 2210 احادیث مروی ہیں، یہ تو لکھ لیجئے. یہ سوال تو کافی مرتبہ آیا ہوا ہے. 2210 احادیث مروی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. بھائی صاحب، بھائی جان ادھر. آپ کی عمر مبارک 67 سال کے قریب تھی. 67 سال؟ ہاں جی. حوالہ بتا دوں اب؟ یہ بہتر ہوگا۔ ہاں ہاں، یہ میں آپ کو حوالہ بتا دیتا ہوں ابھی. یہ طبقات ابن سعد کے اندر ہے یہ نا، جو لاہور سے چھپا ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 70 ہے. ٹھیک ہے. 67 68؟ 70 طبقات ابن سعد کے حوالے سے. ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے. جو- اور 57 ہی ہجری. اچھا، یہ جو میں نے بھی ایک اور کتاب کھولی، اس کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے 58 ہجری لکھا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس 57 ہجری آئے گا تو وہی ہے، کیونکہ اسی پر ہی اس پر ہو. ٹھیک ہے. کلیئر ہو جی گیا؟ بہتر۔ جی. کسی کا ٹھیک کوئی ہو اور گیا۔ سوال ہو تو بھی کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. 67 نا؟ جی جی. جی جزاک اللہ۔ ابھی وہ کچھ نظر جزاک. آ رہا ہے وہاں 66 بھی نظر آ رہا ہے، بہرحال جو جی جی، آپ میں فرما رہے ہیں حضرت چلو صاحب آپ کو میں نے عرض کیا نا حضور کہ 57 ہجری آپ نے، اس لیے 48 سال وہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی بہتر ہو گیا قبلہ۔ ابھی ہاں ہاں. ویکیپیڈیا پہ دیکھا ہے تو وہاں پہ 67 جو ہے نا، سوری 47 ایئرز جو ہے نا، انہوں نے بتایا کہ پیارے آقا علیہ جی جی، السلام کی وصال جاری کے بعد ہاں میں وہی آپ کو بتا رہا 47 ہوں کہ ایئر 48 سال آپ نے لکھنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے۔ اصل میں دیکھیں، یہ اس میں نا اختلاف رہے گا، لیکن جو ان کے ہاں مشہور و معروف کتابیں ہیں نا، تو ہمیں اس پر ہی رہنا چاہیے کہ یار یہ فلاں فلاں جگہ پر نا. تو میں نے وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو یاد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. بلکہ یہ میں نے لکھا ہوا تھا، مجھے کہیں آنا پڑ گیا تو جو وہ لکھا ہوا بھی میری کوشش ہے کہ اس کو شیئر کر دوں. باقی میں نے اس کی نا آج 9 ویڈیوز بنا کر بھی نا آج اپلوڈ کر دینی ہے، اسی طرح کا نا مختصر تعارف. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو یوم وصال ہے وہ 57 ہجری ہے. سن وصال وہ 57 ہجری ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو نام ملتے ہیں. ایک آپ کو ملے گا عبد الشمس، اور ایک آپ کو ملے گا عبد الرحمن بن سخر. یہ یاد رہے کہ عبد الرحمن بن سخر یہ ان کا اسلامی نام ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سے جو پہلے ہے وہ عبد الشمس نام ہے، عبد الشمس بن سخر. اور یہ قبیلہ دوست سے ان کا تعلق تھا. جو ایک صحابی رسول تھے نا حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے قبیلے سے تھے، اور یہ ان کی تبلیغ پر اسلام لے کر آئے تھے. اچھا، اب نا ان کے اسلام لانے پر بھی دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ اسلام لے آئے تھے، انہوں نے اظہار 6 ہجری یا 7 ہجری میں کیا. دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے 6 یا 7 ہجری کے اندر ایمان لے کر آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دو روایتیں ہیں ان کے نام کے حوالے سے. ایک جگہ ایک دفعہ ان کا پوچھا گیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ
कौन सा है? तो उसका जवाब यह है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो कबीला है वो कबीला दोस है। अच्छा, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु से 5374 रिवायात मरवी हैं। ये पूछा जाता है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी रिवायत मरवी है? 5374। अब दूसरे नंबर पे कौन से सहाबी हैं कि जिनकी सबसे ज्यादा रिवायात है? वो हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन उमर रदी उमर। अल्लाह ताला अन्हु, उनकी है 2630। उनकी रिवायात कितनी है? 2630। 30। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिवायात है वो 2630 है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के फजलो कमाल और बेशुमार हैं, तो इससे तो कोई इनकार है ही नहीं। मगर जो यहाँ पर हदीस पाक के पर्चे के अंदर जो आपसे उस मौजू से जो सवाल पूछा जाता है वो उनकी रिवायात हो सकती हैं। ठीक है। और आपने काफी सारी जंगों में भी शिरकत की। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह जी। तआला अन्हु, 2630 इनकी रिवायात है। अब हम आ जाते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु पर। ओके, ओके। चलें आगे। हजरत किसी को कोई सवाल तो नहीं है? काफी सारे इस्लामी भाई हैं, 26 हमारे इस्लामी भाई हैं। किसी का भाई कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब हम आते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु शाबे अबी तालिब में जब बनु हाशिम मासूर थे तब पैदा हुए। और आपकी जो वालदा मोहतरमा है उनका नाम है लुबाबा बिनते हारिस। लुबाबा बिनते हारिस, आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा मोहतरमा का नाम। ये वो प्यारी शख्सियत है कि आपकी पैदाइश जब हुई तो फौरन ही हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आपको उठाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए। रूहे जमीन पर आने के बाद सबसे पहले जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने चीज खाई थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लुआब दहन था। इतने खुशकिस्मत है ये हुजूर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा। कि सबसे पहले आप तो जब लेकर आए थे अब्बास रदी अल्लाह अन्हु पैदाइश के फौरन बाद, तो जो चीज आपने तनावुल फरमाई वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दाहन था। और खजूर थी थोड़ी सी, यानी कि जो घुट्टी जिसको हम कहते हैं। तो भर रावियों ने यही लिखा है कि वो लुआब दाहन ही था, और जिसकी वजह से आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को इतना हाफजा था, इतना कुछ था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को तर्जमानुल खिताब का जो लकब दिया था वो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। तर्जमानुल कुरान का जो लकब है वो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को हिब्रुल उम्मा का जो लकब है, यानी उम्मत का अल्लामा, वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर के अंदर ही मिल गया। सर लकब दोबारा हिब्रुल बताइए। हिब्रुल उम्मा, हा बारा, हिब्रुल उम्मा, उम्मत, ठीक है ना, हिब्रुल उम्मती। तो हिब्रुल उम्मा का जो लकब है वो सहाबा के दौर में ही मिल गया था। और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु बैत वक्त हदीस, तफसीर, शायरी, अदब, जुबान, बलागत के इमाम थे कि आपके घर पर तांता बंधा रहता था। आपने एक दिन कुरान की तफसीर के लिए, एक दिन हदीस के लिए, एक दिन मसाइल पूछने के लिए, एक दिन विरासत के लिए, एक दिन शेर व अदब के लिए, और एक दिन जमाना जाहिलियत के वाकयात और उनकी शायरी पर तबसरे के लिए मुख्तस किया हुआ था हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। ठीक है।
حضرت جی عبداللہ بن، ہاں عباس رضی اللہ. کلیئر ہو گیا؟ تو اب ان کا جو لقب تھا وہ حبر الامت کا تھا. اچھا، اب ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1660 احادیث مبارکہ مروی ہیں، جس میں سے 75 احادیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس ادھر میں ہی ہم سے جڑی ہوئی متفق چیز علیہ کیسے؟ 75 ہیں، 75 75. ٹھیک ہے، جی اوکے، ہاں جی. جی جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا، ان کا ایک لقب تھا خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لقب سے ملقب ہوئے خادم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کیوں ہوئے لقب سے ملقب؟ کیونکہ دوران سفر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی، نالانے مبارک اور مسواک شریف اٹھائے رکھتے تھے. حضرت عبداللہ اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، آپ سے، اچھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو آپ کو جسٹس لگایا گیا کوفہ کی طرف، اور وہیں پر ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے بھی نگراں تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 848 روایات مروی ہیں. کتنے روایات مروی ہیں؟ 848. 848. 848 روایات مروی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210. 2210. 10. اچھا، اب ایک اور صحابی ہے، 2210. آپ میں سے کوئی اور کوئی بتائے، ایک اور صحابی ہیں کہ جن سے 2286 احادیث مروی ہیں. اللہ اللہ. یہ 70 کا ڈیفرنس یاد رکھنا ہے آپ نے، 70 76 کا ڈیفرنس. 2210 حضرت ام عائشہ سے مروی ہیں، اور 2286 ایک اور صحابی ہیں کہ جن سے مروی ہیں. جی، کوئی اگر کوئی بھائی بتانا چاہے. 2286، چلو تلاش کر لیں، کوئی گوگل میں مار لیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. جی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2286 احادیث مروی ہیں. میں آپ کو عرض تو کر رہا ہوں، میں عبداللہ عبداللہ کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کیا، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا. ٹھیک ہے نا؟ اس رینج کے اندر یہ دو لوگ ہیں، ایک حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے 2210، اور 2286 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور 336 کن کی ہے؟ 336. ہاں، ابو ابھی ہم نے مسلم. بیان کیا، حضرت ابو موسیٰ ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 336. 1336 ٹھیک ہے، صاحب. 336. 336 ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. اب خلفائے راشدین کی طرف ذرا تھوڑا سا نا احادیث کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو سے ذرا میری اس بات کو سمجھیے گا آپ نے، کہ جب حدیث کا پورشن آئے گا نا تو صحابہ سے جو چیزیں مروی ہوں گی نا وہ یہی اسی طرح کی چیزیں وہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، ایک اور چیز، حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فاتح مصر کے صاحبزادے ہیں. فاتح مصر کون ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاتح مصر ہیں، فاتح مصر ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، ایک سوال تاریخ کا پوچھا جا سکتا ہے کہ فاتح مصر عمر بن عاص پر کس مستشرق نے کتاب لکھی؟ عمر بن عاص ہی کے نام سے. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیجئے ذرا، اگر آپ، یہ یکدم میرے ذہن میں یہ بات ہے، یہ پرانی پڑھی ہوئی تھی، 2016 کی بات پڑھی ہوئی تھی، ہے نا، کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں
اور آپ پر مشہور مستشرق زبان و ادب کا مصری جورجی زیدان نے ناول لکھا ہے. جورجی زیدان نے ناول لکھا ہے. کیا نام بتایا حضرت؟ جورجی زیدان. جرجی. ہاں جرجی پڑھتے ہیں اس کو, جرجی زیدان, ٹھیک ہے نا, مصری. اس نے الہلال مجلہ بھی نکالا تھا. اس نے جرجی الہلال, زیدان. ہاں میں اس کو لکھے دیتا ہوں حضرت صاحب, یہ چیٹ کے اندر جا کے نا, یہ جی ٹھیک ہے. اچھا, حضرت عبداللہ بن عمر العاص نے صحیفہ صادقہ لکھا. صحیفہ سبحان صادقہ حضرت صادق. عبداللہ بن عمر العاص نے لکھا, جس میں 1000 احادیث مبارکہ موجود ہیں. جس میں 1000 احادیث مبارکہ موجود ہیں, اور یہ اب مسند امام احمد بن حنبل کے اندر منو ان موجود ہے. صحیفہ صادقہ, صحیفہ ہاں جی صادقہ. ٹھیک ہے جی. صحیفہ مسند. مسند امام احمد بن حنبل کے اندر, ٹھیک ہے. چلیں, جی حضرت عبداللہ بن عمر العاص سے پھر احادیث کتنی مروی ہوں گی, جبکہ انہوں نے صحیفہ صادقہ میں 1000 احادیث لکھی ہیں. ان سے 700 احادیث مروی ہیں. ٹھیک ہے, ان سے مروی احادیث کتنی ہے, 700. تو کوئی یہ غلطی نہ کھا جائے کہ یار 1000 وہ ہے. اب وہ نیچے نا ہر دفعہ میں جو حضرت عبداللہ بن عمر العاص سے جو پوچھا گیا سوال ہے نا, اس کے آپشن کے اندر وہ 1000 لازمی ڈالتے ہیں. تو اب وہ کیونکہ صحیفہ صادقہ انہوں نے لکھا ہے, مشہور ہے, اور لکھا بھی انہوں نے ہی ہے, سچ بھی یہی ہے, تو وہاں پر 1000 ہیں, تو وہ بندے کے ذہن میں رہتا ہے اور 700 بھول جاتا ہے. تو وہ 700 ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر العاص سے جو احادیث مروی ہیں وہ کتنی ہیں, وہ 700. 700 ہیں. ہاں جی. اور صحیفہ صادقہ میں کتنی ہے, 1000. 1000 ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اور دیگر صحابہ سے بھی انہوں نے حدیثیں لے کر لکھی ہوں گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ فلاں نے روایت کیا, یہ فلاں صحابی نے مجھے یہ بات بتائی, انہوں نے روایت کیا اس کو. ٹھیک ہے, جی اور ان سے 700 احادیث مروی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں خلفائے راشدین کی طرف نا. حضرت سب سے کم جو روایات مروی ہیں وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 144 احادیث مبارکہ مروی ہیں. 144 احادیث مبارکہ مروی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 150 احادیث مبارکہ مروی ہیں, اور 142 احادیث مبارکہ الگ طور پر ابھی چھپ چکی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 150 ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 536 احادیث مبارکہ مروی ہیں, 37. اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 536 ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہیں وہ کتنی ہیں, حضرت عمر سے 536. 537. 537. 537. اور حضرت علی 537. المرتضی, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 536. 536. اب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے. آپ نے اپنی کسی بہن کو بھی مارا تھا اسلام لانے کی وجہ سے, جب آپ اسلام نہیں لائے تھے, جی جی. مارا تھا. ان کا نام کیا تھا, جی فاطمہ. ہاں ان کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا. ان کے ہسبینڈ کا نام کیا تھا, نعیم. سعید بن زید. سعید بن زید. سعید بن زید. زید. تو حضرت فاطمہ بنت خطاب
اور حضرت سعید بن زید کا اسلام لانے میں نمبر کون سا تھا؟ اس کا حضور دوبارہ بتائیے پوچھیے گا. حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کا 8واں تھا غالباً حضرت سعید بن زید کا. 8واں تھا. وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے. حضرت صاحب 26واں اور 27واں نمبر تھا ایک روایت میں، اور ایک میں ہے 27واں اور 28واں. یعنی کہ 27واں اور 28واں یہ دونوں تھے، دونوں میاں بیوی تشریف لائے تھے حضور اسلام لانے 27 میں. میں کون ہے 28 میں کون ہے؟ یہ دونوں کے لیے ملتا ہے 26 27 یا 27 28. یہ دونوں ہسبینڈ وائف کے لیے نمبر ہے یہ نا. حضور وہ تو ٹھیک ہے، دونوں کو ملتا ہے، مثلا یہ اگر 26 27 ہے تو 26 ان کی بہن کے لیے، بہنوئی کے لیے ہے. یہ تو حضرت سعید بن زید کے لیے نا، وہ لے کر آئے تھے. کیونکہ پہلے وہ حضرت بہنوئی مان لیتے ہیں، بعد میں بہن ہے. لائے تو اکٹھے ہی ہوں گے، نمبر پہلے پھر ان کو دیا ہوگا. ٹھیک ہے. الرجال قوامون علی النساء کا. ہاں تو لے کر وہ آئے تھے حضرت سعید بن زید نا. حضرت ٹھیک علی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بتائی ہیں کتنی ہے مروی روایت؟ وہ 537. 537. 537. 500. ہاں 537. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا سر، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو حضرت علی سے کوئی 12,000 نکالی ہیں. یار یہ جو یہ پوچھتے ہیں نا روایات وغیرہ، جیسے اب ہاں حضرت جی، ابو موسیٰ اشعری سے 336 ہے نا احادیث ہاں جی، مبارکہ مروی نا، لیکن ان جی، سے نا 900 سندوں کے ساتھ ہے. ٹھیک، وہ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ کلیئر جی، ہو گیا؟ جی، اچھا سر، جو پی پی ایس سی کے نصاب میں جو مطلب ہے، اس میں جو کتابیں ہیں جیسے خالی گائیڈ ہے یا معاون گلدستہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پی پی ایس سی کے نصاب کے مطابق ان کو لکھا ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 586 روایات لکھا ہوا ہے. انہوں نے، آپ اس کو جی چیک کر سر. لیجئے گا، آپ کو 536 ملے گا. وہ شاید یہ ان سے 8 غلطیاں تھی نا، لکھتے ہوگے، 3 ہی ہوگی. ان سے نا غلطیاں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ نا جی جی ہم جی جو آپ کو جو فگر عرض کر رہے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں یونیورسٹی کے اندر کسی پی ایچ ڈی کے اندر یا ایم فل کے اندر انٹری ٹیسٹ کے اندر کہیں وہ سوال آیا ہوا، یہ ایک غلطی بھی وہاں میرے سے سامنے سلیکشن کے حضور، بعد آپ کو پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک غلطی بھی میرے سامنے کتابیں کی کھلی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر 7ویں پشت میں جو ہے وہ حضور ہم، سے نسب میں ملتے ہیں. یہ انہوں نے تعارف میں بیان کی ہے. اور پھر جو بس سوالات دیے ہیں ان میں چھٹی جو ہے پشت میں ملا دی ہے. جی ایک چلیں. ہی گائیڈ ہے، سالی گائیڈ. بس یہ ہاں یہ اسی وجہ سے تو حضرت صاحب اگر یہ اس طرح کی غلطیاں نہیں رکھیں گے تو ان کی آن لائن اکیڈمیز وغیرہ کیسے چلیں گی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں آپ کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں ان کے مائنڈ سیٹ. تو ہم کس کو معتبر مانے، 6 یا 7ویں پشت؟ جو نہیں جو پیپر کے اندر آ چکا ہوگا اور جو وہاں پر ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں یہاں انہوں نے اچھا. کوئی ویسے ٹک نہیں دی، یہاں ایک ہی آپشن جواب ہی دیا فقط بس. ہاں ٹھیک ہے جی. سمجھے آپ ہماری بات؟ تو یہ جی، جی سر. حضرت سعید بن زید، تو وہ عمر بن نفیل کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں جو کہ ان کے والد محترم تھے. ٹھیک ہے. ہاں اور یہ وہ تاریخ اور سیاہ دن جس میں مشرکین مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے تشریف لائے تھے نا، تو آپ کی آنکھوں اور ناک کے درمیان میں فرق نہیں کیا جا رہا تھا، یعنی کہ چہرہ ایسے برابر ہو گیا تھا، اتنا مارا تھا مشرکین مکہ نے نا. تو پھر آپ کے خاندان والے آپ کو گھر لے گئے تھے. تو جیسے ہی آپ ہلکا سا ہوش میں آئے تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے ہیں. تو وہ بس یہی پوچھتے تھے. تو ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ کچھ کھا پی لو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں کچھ بھی نہیں نا. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عورت کی طرف اپنی والدہ محترمہ کو بھیجا تھا وہ یہی تھی، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر موجود تھے. تو
آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کے سہارے کے ساتھ لے کر حضرت زید بن ارقم کے گھر لے کر آئیں. آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح سالم دیکھا, پھر آپ نے کچھ کھایا پیا. تو آپ کے اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی عورت تھی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن ارقم کے گھر لے کر گئی. اب وہ بندہ پریشان ہوتا ہے, یہ کیا ہو گیا, کیا ان کو گھر کا پتہ نہیں تھا؟ اصل میں وہ پیچھے واقعہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آئی یو بی کے نا پی ایچ ڈی کے پیپر کے اندر یہ سوال آیا ہوا تھا ایم سی کیوز کے اندر, کہ وہ کون سی عورت تھی کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن ارقم کے گھر لے کر گئی. اب بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں, تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا حضرت زید بن ارقم کا گھر؟ اب وہ پیچھے واقعہ یہ تھا. ٹھیک ہے, یہ فاطمہ کلیئر ہو بنت گیا آپ کو؟ خطاب لے کے ہاں جی, حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے جی, کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر لیں, پھر کل انشاءاللہ عز و جل ہم نے تابعین کے بارے میں. اچھا, وہ کتاب الصدقہ کیا تھا کہ حضرت شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے طلباء کو درسن کتاب الصدقہ پڑھایا کرتے تھے. یہ ذرا ایک بات لکھ لیجئے گا کہ کتاب حضرت شہاب الصدقہ الدین زہری, ہاں, یہ کتاب کنہوں نے لکھی الصدقہ, تھی کتاب؟ حضرت ابو ہریرہ نے لکھی تھی. ہاں جی, جس کو بعد میں صحیفہ ابن حمام کے نام سے جانا گیا. ابن امام تو صحیفہ شاگرد تھے ابن نا ان کے. حمام, ہاں, صحیفہ ابن حمام کے اوپر کام کس نے کیا تھا؟ ڈاکٹر حمید اللہ نے, ان کے موجودہ یہ دور ابن میں. امام تو شاگرد تھے ابو ہریرہ رضی